बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में जहां पे हम बात करते हैं मुल्क की सियासत की, मुल्क के अंदरूनी मसाइल के हवाले से और बैरूनी जो मसाइल हैं ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से मुंसलिक होते हैं उनके हवाले से बात की जाती है। तो इन्हीं हवालों से आज बात करने के लिए हमने दावत दी है। अपने स्टूडियोज़ में स्पेशल इंटरव्यू है फैसल करीम कुंडी साहब को, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? फैसल साहब, मुल्क के हालात और वाक़यात दोनों को अगर देखें, चाहे हम KPK की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल हमने देखा। आज आपकी हम गुफ्तगू भी सुन रहे थे, आप लाइव जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में। आप क्या समझते हैं इस हालात में जो हम सियासी तनाजुर में चीज़ों को देख रहे हैं और जो दहशतगर्दी का फ़रेब हमारे सर पर दोबारा मुसल्लत हो गया है, तो किसको ज़िम्मेदार समझते हैं आप इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर जो है वो कुछ हमारे फ़ौजी नौजवान आ रहे थे और एक ऐसी हमारे जो मिलिटेंट्स के हैं, मुल्क दुश्मन के हैं, उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने इस स्टेशन से उन्होंने इतने बजे जाना है, तो एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही उन्होंने काम किया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हमारे नौजवानों की शहादत सिर्फ कल क्वेटा की नहीं, अगर आप KP में देखें कि डेली बेसिस पे हमारे फ़ौजी नौजवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के नौजवान भी शहीद हो रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन भी का दुका है, लेकिन ज़्यादातर मासूम बच्चे अभी पिछले दिनों जो निशाना बने। तो देखें, ज़्यादातर टारगेट जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान हैं और पुलिस है, जो आपके लिए लड़ रही है, आपकी दिफा भी कर रही है। और फिर लोग सवाल करते हैं कि जी, नॉर्मली जब मैं था तो KP में अक्सर कुछ आवाज़ें आ जाती हैं कि जी फ़ौज को खैबर पख्तूनख्वा से निकाल दिया जाए। तो मैं कहा, फ़ौज को खैबर पख्तूनख्वा से निकाल दिया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा को कौन संभालेगा? मुझे कोई वो नहीं है, दो राय नहीं, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ अपनी पुलिस के ऊपर, जो KP के पुलिस के नौजवान हैं, ऑफिसर्स हैं, जितने जुर्रत के वो हैं। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ें एक और उस पर चली गई जिसमें पुलिस काउंटर कर सकती है, लेकिन उसमें फ़ौज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखिए, आज बलूचिस्तान में FC और फ़ौज सूबाई हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। आज सिंध में जो है वो रेंजर सपोर्ट कर रही है। अगर आज हम देख रहे हैं कि हम रोज़ाना की बेस पे हमारे फ़ौजी नौजवानों के हम शहीद हो रहे हैं और उनके जनाजे उठा रहे हैं, पुलिस के नौजवानों के जनाजे उठा रहे हैं, तो क्या हमें इस चीज़ के मसले हल नहीं निकालना चाहिए? क्या हमें सब मिलकर बैठकर हमें इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए कि हम इस पर क्या कर सकते हैं? कि हम कहेंगे नहीं बस इसी तरीके से हो, हम एक स्टेटमेंट दें, फातह खानियाँ करें और बोलें ठीक है। दूसरी तो देखें, एक संजीदगी आप देखें कि सूबाई हुकूमत की क्या है। बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, सूबाई काबीना, सूबाई हुकूमत सारे उसके ऊपर जो है बड़े थे कि विजिलेंट थे और बड़ा उन्होंने इसको देखा। लेकिन आप देखें KP हुकूमत तो इसकी तरफ टच से मस नहीं हो रही। वो हर हफ्ते कहते हैं कि हमने आज चलो सवाबी में जलसा किया, तो कल मर्दान में करेंगे, तो फिर चारसदा में करेंगे, फिर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, ये करेंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल इसके तय है कि आप 1000 1 लाख जलसा भी कर लें, आपके बानी चेयरमैन को छोड़ना अदालतों ने है, हुकूमतों ने नहीं छोड़ना। बुशरा बीबी अदालतों ने उनको छोड़ा है, या बानी चेयरमैन की हमशीरा या 2 हमशीरा थी जो उनको जो छोड़ा है, तो अदालतों ने इंसाफ किया है, तो फिर बानी चेयरमैन के साथ भी इंसाफ होगा। तो जहाँ आपके हक पे फैसला आता है तो आप कहते हैं नहीं, हमने डील नहीं की है, हमें इंसाफ मिला है। और जहाँ पर जो है आपको कुछ नहीं होता, फिर आप कहते हैं कि मैं नारोबी दिया जाए, सब कुछ हो। तो इस लेकिन हम समझते हैं कि ठीक है, सियासत में मुल्कों में जमहूरियत में जो है वो एक जो है एक पुरअमन एहतजाज भी होता है। जमहूरियत अगर पुरअमन हो, आपने अगर सवाबी में जलसा किए, अपने सूबे में जलसा किए, किसके खिलाफ किए? अपने खिलाफ किए। आप इधर जलसा कर रहे हैं, वहाँ पर 1 लाख के करीब असातिज़ा अपनी तनख्वाहों को रो रहे हैं, उन्होंने हड़ताल की हुई है, पार्लियामेंट आउट ऑफ कंट्रोल है, सूबे में जो है सूबाई असम्बली के बाहर बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, यूनिवर्सिटी में पेंशन तनख्वाहों का मसला है, हर जगह पे ये मसाइल हैं, अमन व अमान का मसला है, लोगों के रोज़गार का मसला है, हेल्थ के हवाले से जो आपने बात की उसका मसला है। तो हम क्या उसके ऊपर नहीं सोचेंगे कि हम सोचेंगे नहीं, हमने एक जलसा कर लिया तो दूसरे जलसे की हम तैयारी करें? और देखें, अच्छा बेवकूफ़ बनाए हुए हमारे पंजाब के PTI के लीडरों ने KP वालों को। हर वक्त क्या KP के लीडर जाएंगे, KP के वर्कर जाएंगे, वही इस्तेमाल होंगे PTI के। ये जो आपके चैनल्स पे बैठकर बड़े बड़े भाषण लोग देते हैं और कोई 10 पार्टियां बदल के आते हैं, और 10 पार्टियों में जब वो जाते हैं, जिस पार्टी में वो समझते हैं कि बस इससे अच्छी पार्टी नहीं और मैं इस पार्टी की इतना लॉयल हूँ, ये इतनी लॉयल्टी उन्होंने बाकी पार्टियों में माजी में की है। उनके अगर आप पुराने क्लिप्स दिखाएं, फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता मैं किसी 3-4 पार्टियां बदलता हूँ, तो मेरे अगर हर पार्टी में मेरा जो दिखाएं कि मैं बयानिया क्या था, वो कहते हैं मुझसे तो मतलब है कि बढ़ के कोई था ही नहीं। अब जो डेपुटेशन में भी कुछ लोग आए हुए हैं,
اس میں نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈیپوٹیشن پہ بھی ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں, جو ان کو جاب دی جاتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں, فلفل کر رہے ہیں. تو وہ بتائیں کہ پنجاب سے کتنے لوگ کل ثوابی کے جلسے میں لے گئے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی. آپ مجھے بتائیں نا کتنے بڑے بڑے جلوس ہیں, کتنے قافلے ہیں. وہ صرف یہاں پہ ٹی وی چینل سے بیٹھ کر, یا آج کل تو کووڈ کے بعد ہمارا جو ہے نا ورک فرام ہوم والا کام, جو ہم اب اسکائپ پہ یا زوم پہ یا آ جاتے ہیں, تو وہ پیغامات ریکارڈ کر کے, تو یہ تو بتا دیں ہمارے کے پی کے میرے بھائی جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں ہمارے اور ورکر ہیں اور عہدیدار ہیں, کہ آپ کے پاس پنجاب سے کل کتنے جلوس آئے تھے اور کتنے لوگ آئے تھے اور کتنی رکاوٹیں تھیں ان کو بند کرنے کے لیے. کوئی ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ رکاوٹیں ہیں اور ہم بہت بڑا. موٹر وے کی رپورٹ کی جا رہی ہے کہ پنجاب کی موٹر وے لاہور سے جو آ رہی تھی اس کو بند کر دیا گیا. میں کل لاہور سے خود آیا ہوں. اچھا. کوئی جگہ پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. میں لاہور سے آیا ہوں اور اسموتھلی میں اسلام آباد پہنچا ہوں. کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی رکاوٹ نہیں تھی. چلو اگر میں آپ کہیں پروٹوکول میں آئے ہوں گے فار ایگزامپل جو بھی ہے, کہیں بریک تو لگی ہوگی نا, کہیں پہ کنٹینر ہوگا, کہیں پہ چوکی. رکاوٹیں تو ہوں گی اوبیسلی. کچھ بھی نہیں تھا. ہاں کے پی میں جب تھا, جب وہ چیز ختم ہوئی, ہم جب واپس بھی جا رہے تھے میں 4 گھنٹے لگے, 4.5 گھنٹے میں نظر آ رہا تھا کہ یار رکاوٹیں. پنجاب میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. خود ساختہ رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی ہو تو اور بات ہے. ادروائز اس میں جو ہم ابھی پارا چنار کی صورتحال کو دیکھیں, افسوسناک, مطلب ایک نمائندہ خیبر پختونخوا حکومت کا وہاں پہ نہیں جا سک رہا اور نہ ہی جا کے ان سے بات کرنے کی ان کی جرت ہے. ایسا کیوں ہے؟ تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے وہاں پہ خوراک کا, آپ سمجھ لیں لینڈ لاک جگہ ہے وہ, وہاں پہ راستے بند ہو گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کی جو حالت ہے اس کو اگر آپ دوائیاں تک نہیں لوگوں کو مل رہی. دیکھیں پاڑا چنار کا بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور یہ اس ٹائم سے بہت زیادہ 2 مہینے اس سے بھی زیادہ ہے. پچھلی دفعہ یہ واقعہ ہوا, ان کے لوگ پشاور بھی آئے, پیرا صاحب کے باہر بھی تھے, میں ان کے پاس گیا. ابھی بھی 1 مہینے سے نہ وہاں پر روڈ بند ہے, نہ وہاں پہ راشن جا رہا ہے, نہ وہاں پہ دوائیاں جا رہی ہیں. لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں. صوبائی حکومت پوچھنے کی تک مطلب گوار نہیں سمجھتی. دیکھیں ایس سچویشن میں آپ کو صوبے میں ایک جرگہ بنانا چاہیے. آپ اپنے 2-3 منسٹرز بھیجیں. ایک جرگہ ہوا تھا, آپ بھی اس میں شامل تھے. اور چیز تھی, لیکن اسی طرح دوسرا نہیں بن سکتا. دیکھیے اس جرگے کو پرمنٹ کر لینا. اس جرگے میں ہم نے کیا کیا تھا, اس جرگے میں ہم نے کہا تھا کہ جو سی ایم ہے, چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہے, وہ اس کو لیڈ کرے. جتنے پارلیمانی لیڈرز ہیں پارٹی کے وہ اس کے ممبرز ہیں, اور جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے ان کا ایک نمائندہ ہمارا ممبر ہیں. تو پارلیمنٹ جرگہ بنا لے, اسی جرگے سے اسی کو کنٹینیو کر لیں. ٹھیک ہے. تو چاہیے یہ تھا کہ یہ جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 وزراء کو, کچھ ممبران کو جا کے ادھر بیٹھ جانا چاہیے تھا. دیکھیے ہمارے پشتونوں کی اپنی روایات ہیں, جب جاتے ہیں کسی گھر ادھر جا کر بیٹھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم جرگہ لے کر آئے ہیں, تو وہ کچھ لحاظ کرتے ہیں, کچھ شرم بھی کرتے ہیں, لحاظ کرتے ہیں کہ یار یہ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب پوچھتے نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے آنکھیں بند کر لیں خود ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آنکھیں بند کی ہوئی تھی نا. مہینے بعد آ کے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلاؤ. پرسوں جا کے آپ نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا. یہ تو پہلے دن بلانا چاہیے تھا. میں تو ہمیشہ دیکھیں ویٹ کس بات کا, دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کے صوبے میں, ہمارے جو صوبہ ہے اس کی امنما اتنی خراب ہے کہ ہمیں ایک جو ہے وہ ایک لینتھی ایپیکس کمیٹی کہیں, صوبائی اسمبلی کا اجلاس کہیں, صوبائی کابینہ کا اجلاس کہیں, اس پہ ہونا چاہیے. بلکہ ابھی تو اے پی سی ہونی چاہیے جس پہ لوگوں سے پوچھنا چاہیے پولیٹیکل پارٹی سے کہ یہ ہمارے صوبے کی صورتحال ہے, یہ آؤٹ آف دی کنٹرول ہو رہی ہیں, آپ بتائیں اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم. جب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ صوبے کے حالات خراب ہیں اور ہم شام کے بعد نہیں گھوم سکتے, نکل نہیں سکتے باہر, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں, ہم عصر کے بعد نہیں گھوم سکتے ہیں. شام تو مولانا صاحب تھوڑا سا اوکے, سی ایم صاحب بھی یہ کہتے ہیں. بلکہ آپ کا ان کا حلقہ سیم ہے, وہاں پہ جو حالات تھے آپ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے تھے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ چاہے وہ مولانا صاحب ہے, چاہے سی ایم ہے, چاہے میں ہوں, چاہے آئی جی پی صاحب ہے, سب ایک حلقہ ہے. لیکن دیکھیں اس پہ حکومت نے تو, دیکھیں میں یہی سوال کرتا ہوں کہ جب سندھ میں کوئی موبائل چوری ہوتا ہے, فون, جب سائیکل موٹر سائیکل جو ہے, آپ سب ٹی وی پہ کہتے ہیں دیکھیں صوبائی حکومت ناکام ہو گئی ہے, مراد علی شاہ کدھر ہیں, ہوم منسٹر کدھر ہے, فلاں کدھر ہے. اب تو سی ایم بھی چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہیں, ہوم منسٹر بھی وہی ہیں. اب چیزوں کو دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک کرنی چاہیے, ہم یہ نہیں کہتے. اب اس پہ خوش نہیں ہونے چاہیے کہ امن و امان. میں نے اس کے اوپر پچھلے ہفتے وزیر اعظم کو بھی خط لکھا ہے کہ اگر صوبائی حکومت اس چیز کو سیریس نہیں لے رہی ہے اور انہیں ہمارا صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے, تو ایز اے پرائم منسٹر آپ کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے, انٹیریئر منسٹر کو اس کے اندر رول پلے کرنا چاہیے کہ ہم اپنے صوبہ ایسے نہیں کرتے. دیکھیں آپ نے ماضی میں ملیٹنٹس کو یہاں پر آباد کیا, آپ نے کہا کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ ہوں گے اور یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, انہیں ہتھیار اٹھا لیے, اور ان ملیٹنٹس کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو ہماری پولیس کے پاس نہیں ہے. کم از کم نیٹو فورسز جب گئی یہاں سے, امریکن ویپن جو ہے سب کچھ چھوڑ گئی ہے, ایک چیز بھی ساتھ نہیں لے گئی ہے. چاہے وہ ہیلیز تھے, چاہے ٹینکس تھے, چاہے گاڑیاں تھیں ان کی, اگر سیلف کا سوئچ نکال لیں یا کوئی تار ایسے کاٹ دے تو اس سے مطلب کہ آپ لے گئے. کچھ بھی نہیں کیا, سب کچھ یہاں پہ چھوڑ گیا, وہ ملیٹنٹس کے پاس ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, ہم نے بار بار یہ چیز کی ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن پڑوسی کا مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں. تو انہوں نے اور کلیم کر دیا تھا کہ میں مذاکرات کروں گا افغانستان کے ساتھ، جو وفاق کی جو اتھارٹی ہے وہ یوز کرنے کے لیے بات کر دی تھی انہوں نے. نہیں دیکھیں، یہ ایک بچگانہ بات ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی بھی پروونس جو ہے کسی کل اگر پنجاب کے میں انڈیا سے بات کروں گا، پھر وہ اسلام بولے گا میں ایران سے بات کروں گا، تو مطلب دیکھیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات چیت ہوتی ہے، فارن آفس ذریعے ہوتی ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں بات کروں گا لیکن آپ کے خلاف جو چیز استعمال ہو، آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے، آپ نے کہا کہ کیوں وہ چیز ہو رہی ہے، آپ کے صوبے میں چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کے اس وقت صوبے میں آپ کے اپنا ڈسٹرکٹ اور اس کے آپ ڈی خان سے لے کے کوہاٹ تک آپ دیکھیں سوات میں جو مس ہینڈل ہوا ہے ڈپلومیٹس کے ساتھ کیسے ہوا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اب کاروباری اللہ کا شکر ہے کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی. دیکھیں کیجویلٹی نہیں ہوئی، لیکن جو انہوں نے اپنی جو ان کی ڈیلی ڈائری ہوتی ہے جب وہ لکھیں گے تو اس کے اندر اور باقی ایمبیسڈر لکھیں گے تو بولیں گے کیا کنوے ہوگا. دیکھیں 20 نے آنا تھا فیملی کے ساتھ، 11 آئے، لیکن باقی ملکوں کے ایمبیسڈر نے بھی تو لکھا ہوا ہے نا کہ آج یہ ایسے ڈپلومیٹ چاہ رہے تو یہ واقعہ ہو گیا. ہر ملک میں یہ ہوگا. تو ہم کیا آج میں آپ کے وہ خوش قسمتی سے یہاں پر تھا اور آپ کی فرینڈلی میچ میں جب میں آیا، جب آپ کی سیلیبریٹیز کے ساتھ اور ہمارے تو میں آپ کو یہی کہا نا کہ آپ آئیں پشاور میں. یہ چیز ہم چاہتے تھے کہ پشاور میں ہوں، ایک سافٹ امیج ہو تاکہ پتہ. اب دیکھیں ہم پشاور کی ٹیم یہاں بھی لا سکتے ہیں، لیکن یہاں وہ نہیں ہے. جب آپ ایک میسج جائے گا کہ پشاور میں کھیلوں کے میدان آباد ہو گئے ہیں، پشاور میں ایونٹ ہو رہا ہے، یا جیسے آپ نے وہ جنہوں نے اسپانسر کیا تھا ہمارے فوڈ فیسٹیول ہوں، ایک آپ وہاں کے فیملیز کو، وہاں کے بچوں کو، وہاں کی یوتھ کو. اس وقت سب سے زیادہ یوتھ کے پی میں ہے. اب ان کی یوتھ کو ٹیلنٹڈ آپ کے ان کے یوتھ کو کھیلوں کے میدان بھی آباد نہیں کر کے دیں گے. بھائی ہماری آدھی ٹیم پٹھان ہے، پشتون ہے. تو پھر آپ یہ دیکھیں ہماری نیشنل ٹیم میں گن لیں، اور دیکھیں 22 سال بعد آپ کو ہم نے ٹیسٹ میچ جتوا دیا، سیریز جتوا دی ہے، ون ڈے سیریز آپ نے ایک ہسٹری بنا لی. ساتھ ساتھ دیکھیں بڑی اچھی خوشگوار جو ہیں وہ مطلب خبریں بھی ہیں کہ جیسے کرکٹ ٹیم آج 22 سال بعد نے آسٹریلیا جیسی ریکارڈ بنایا ہوم گراؤنڈ میں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے سوشل میڈیا پہ ایک بچے نے میسج کیا، ایک زہری قوم کے تھے اور وہ باکسر تھے، تو انہوں نے مجھ سے میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں فائٹ کرنا چاہتا ہوں، یا میرے ایک ورلڈ چیمپئن کو میں نے وہ کرنا ہے، ورلڈ لیول کی فائٹ ہے اور وہ ہونے جا رہی ہے عمان میں، اور میرے پاس وسائل نہیں ہے کہ میں اپنے اس اخراجات کر سکوں جو ہے وہ فائٹ کو جا کے کر سکوں میں. تو پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں OGDCL کا بھی، خاص کر میں نے MD سے بات کی، انہوں نے ان کو اسپانسر کیا، اور کل رات کو انہوں نے مجھے 1 بجے فون کیا کہ میں جو ہے وہ ورلڈ ٹائٹل جیل کے ہوں. واہ واہ ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیں اب ہمارے پاس ایسے چیزیں موجود ہیں جس کو ہم اگر چیزوں کو تھوڑا سا بھی سپورٹ کریں. اب وہ بیچارہ 6-8 مہینے سے بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے فائٹ کرنی ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب وہ ہماری سوشل میڈیا پہ بچیاں دیکھتے ہیں، اور بہت سے کیسز ہیں کہ جن کو ہم پرابلم ہم اسپانسر نہیں کرتے ہیں، لیکن جو ہے آپ ایک ٹائٹل جیت کے آ جائیں گے تو پھر میرا بڑا شوق ہے آپ کے ساتھ تصویر کھینچواؤں سوشل میڈیا پہ، دیکھیں میں نے کہ. لیکن اب ایسے بچوں کو میں سپورٹ کرنا چاہیے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں آپ ایک فیلڈ میں ہیں، آپ سپورٹس کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہفتہ وہ خوراک کھائیں گے اور ہفتے بعد آپ لوگ فائٹ کریں گے. ایک ان کا دیکھیں میکنزم ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے. لیکن چلو کوشش کریں گے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو انگیج کریں، اپنے نوجوانوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اس میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ پازیٹیو انگیجمنٹ یوتھ کے لیے، جو ٹیلنٹڈ یوتھ آپ جس کا بھی بات کر رہے ہیں اور پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو کہ اگر آپ بات کر رہے تھے ابھی پاڑا چنار کی بات کر رہے تھے، ہم دوسرے گلگت وغیرہ کی طرف چلے جائیں، KPK کے اندر کے جو لوگ وزیرستان کے لوگوں کو دیکھیں، بڑے اچھے ایتھلیٹ ہیں، بڑے اچھے سپورٹس مین ہیں، کرکٹرز بھی ہیں. تو ہمارے پاس توجہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، سیاست کے لیے ٹائم ہے. کیوں؟ دیکھیں ہمارے ملک میں بڑا انفارچونیٹ ہے. مثالیں یورپ اور امریکہ اور پتہ نہیں کیا کیا ملکوں کی دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں فارمولہ ہمارا والا ہونا چاہیے. وہاں پر جو پالیٹکس ہوتی ہے وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. ریسنٹلی US الیکشن تھا، دونوں ڈیبیٹس بھی ہو رہی تھی، اکٹھے بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے پہ تنقید بھی کر رہے تھے. الیکشن کے بعد کمیلا نے فون کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اپنی ہار تسلیم کی، ٹھیک ہے، ہار تسلیم کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اسموتھ ٹرانزیکشن میں ول پلے رول، ٹھیک ہے، ایک پازیٹیو. اور اس کے بعد جب وہ 5 سال تنقید بھی ہوگی، پازیٹیو تنقید بھی کریں گے، لیکن اپنے ملک کے لیے اکٹھے کام بھی کریں گے وہ. لیکن ہمارا پرابلم ہے کہ ہم نے 5 سال تو کسی کو نہیں ماننا کہ آپ نہیں ہیں، اور ہم 5 سال تنقید بھی کریں گے اور پھر الیکشن لڑیں گے. اگر ہم جیت گئے تو ہم بولیں گے بڑا اچھا الیکشن ہوا ہے، ہار گئے تو پھر شروع ہو جائیں گے کہ نہیں ہمارے ساتھ جوڈیشری نے، ہمارے ساتھ فوج نے، ہمارے ساتھ فلاں نے، الیکشن کمیشن نے، ہم نے یہ کیا وہ کیا. لیکن چیز ہے کہ ہمیں رونے سے پہلے ہمیں ایک چیز دیکھنا چاہیے جو ہمارے پاس فورم ہے پارلیمنٹ کا. آپ آئے پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں اور کسی کو پھر ضرورت نہ ہو کہ آپ کے ساتھ یہ کام کریں. جو مظاہرہ پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں ہوا ہے ترمیم کے دوران، آپ نے دیکھا اس کے بعد جو امینڈمنٹس ہوئی
جو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا جس میں ایکسٹینشنز کی اور بیچ میں عمر کا تعین کے حوالے سے بات کی گئی، فورسز چیف پوری دنیا میں ہے. آپ آسٹریلیا کو دیکھ لیں، آپ سویڈن کو دیکھ لیں، آپ یورپ کو دیکھ لیں، وہاں پہ جو ان کی ایجز سے اور ان کی سروس کی میعاد دی گئی ہے، آپ اپنے ملک کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مل کے یہ قانون سازی کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ ہاتھا پائی تک ہو گئی. نہیں دیکھیں 26ویں ترمیم تھی، ٹھیک ہے، اب وہ 26ویں ترمیم جب ہم لا رہے تھے اور ہم نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے اور ہم نے بات چیت کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اکٹھی پریس کانفرنس کی کہ یہ ہمارا ڈرافٹ ہے، اس کو جو مانے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے، اس کو جو نہیں مانے گا ہم نہیں مانیں گے. ہم گئے، پارٹی کے ہمارے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب گئے، انہوں نے کہا آپ کو جو ڈرافٹ ہے وہ منوان ہم مانیں گے، اور مانا گیا اور ہم نے اس کو مانا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں حجت تمام کرنے دیں، ہم جا کے اپنے بانی چیئرمین سے مل لیں. ملاقات بھی کروائی گئی اسپیشلی. وہ جب گئے انہوں نے اپنا رونے 20-25 منٹ سنے جو آپ کے اس سے میں لائٹ بند تھی اور مسئلہ تھا، اور مطلب میں نہیں سمجھتا کہ لائٹ بند تھی، لیکن باقی جو انہوں نے اپنے لوازمات کا ذکر کیا کہ مجھے یہ نہیں ملتا، مجھے یہ نہیں ملتا، مجھے یہ نہیں ملتا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹی وی میں دکھائیں، اب تو پیمرا کی بڑی مہربانی ہے، بانی چیئرمین بھی اس کو نہیں دکھاتے ہیں. پیمرا میں یہ دکھا دینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بانی چیئرمین نے یو ایس کے اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جی یہ جو جیلوں میں جاتے سیاستدان ان کے اے سی بھی اتروا لوں گا، ان کا میں اے سی اتاروں گا، یہ فریج اب پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو دروائی کے لیے فریج بھی نہیں دیا جا رہا تھا. گھر سے مرغن غذا آتے ہیں، ان کے 7 اسٹار ہوٹل ہیں، ان کے فلاں ہیں، ڈھینگ ہے، تو سارا جو وہ چاہتے تھے کہ وہ چیز ہو، تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک میری نالج ہے زرداری صاحب تو پرہیزی کھانا کھاتے ہیں. نہیں، وہ دوائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل، اور دوائی کا تو سب سے امپورٹنٹ ہے. اب بتائیں کہ یہ کہتے ہیں میرے پاس جم بھی ہو، کیا باقی قیدیوں کے پاس جم ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس مرغن غذا بھی ہوں، میرے پاس یہ بھی دیسی مرغے، ٹھیک ہے، اپنے لیے سب کچھ مانگتے 7 اسٹار ہوٹل ہو، دوسرے کے لیے کہتے ہیں نہیں اس کو جیل مینول، تو ان کو اسی جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے جو انہوں نے امریکہ میں اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے بات کی تھی. لہٰذا یہ چیزیں اپنے لیے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، لیکن جیسے میں نے کہا 26ویں ترمیم تھی نا، انہوں نے سب کچھ کیا، آخر میں کہا کہ میں نے ووٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی والے ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو بولیں کہ آئے میرے ساتھ اس جنت کا دروازے جنت میں چلتے ہیں، وہ بولیں گے نہیں ہمیں دوزخ میں جانا ہے، ہم آپ کے ساتھ جنت میں بھی نہیں جائیں. یہ بالکل آپ جتنا بھی انگیج کریں، انہوں نے ان کی پالیسی نہیں ہے کہ سیکورٹی. اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے کتنا لوگوں کو بیوقوف اور پاگل بنایا ہوا تھا کہ امریکہ کے ہم کوئی غلام ہیں اور ہمیں امریکہ نے نکالا، سازش ہوئی. امریکہ میں جاتے تو کہتے ہیں فوجیوں نے نکالا، ادھر آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں امریکہ اور فوج نکالا. کل جلسے میں دیکھے کیا کر رہے تھے، امریکہ کے بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے، امریکہ کے جھنڈے تک نظر آئے، امریکہ کے جھنڈے لہرا رہے تھے کہ امریکہ ہی ہمارا جو ہے اس وقت جو ہے نجات دہندہ ہے. پہلے یہ تھا مداخلت کا ذمہ دار، پھر اس کے بعد نجات دہندہ. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے، اس پہ بات کریں گے. ہم لیتے ہیں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. فیصل صاحب، اس پہ ہم ایک اور امریکہ کے آپ نے تذکرہ کیا، اور کل جلسے میں ہم نے جھنڈے دیکھے. پہلے وہ مداخلت کرنے والے تھے، اب نجات دہندگاہ. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ امریکہ ٹرمپ کا الیکشن ایسے تھا جیسے کوئی ہمارے اپنا کوئی بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ساجد تارڑ صاحب اکٹھے ہم نشست پہ تھے، ان کا کوئی پھوپھی کا پتر تو نہیں لگتا نا، کوئی پتوکی کا الیکشن تو نہیں ہو رہا نا. لیکن یہاں پہ سما یہ بنایا گیا اور ایک پرسیپشن ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں ٹرمپ آئے گا تو ان کا فوراً جیل کا تالا کھل جائے گا اور وہ باہر آ جائے گا. دیکھیں اپنے ورکر کو تو انگیج کر دینا، ان کو بھی تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے. اچھا، ٹرک کی بتی تھی. دیکھیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے امریکن پریزیڈنٹ اتنے فارغ ہیں کہ پہلے دن ہی وہ اپنی فائل منگائیں گے، جی عمران خان کی فائل لے کے وہ کیا اور ادھر، اور پھر وہ فیصلہ کریں گے تو چھوڑ دیا تو کیا وہ ہماری سپریم کورٹ ہے. دیکھیے چیزیں، دیکھیں میں آپ کو ماضی کی ایک مثال دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے اور جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ یو ایس گئے، اور کلنٹن نے ان کا ایک فیملی بریک فاسٹ کیا تھا، ان کی فیملی بھی ساتھ تھی اور بریک فاسٹ بھی بلایا، اور انہوں نے بڑا ایک بڑی پکچر آئی اور بڑا وہ پاکستان میں کہا گیا کہ دیکھیں کہ، اور اس سے کچھ عرصے بعد ہی ٹیک اوور ہو گیا مشرف کا. تو کلنٹن نے تو کوئی فون نہیں کیا، نہ اس کی کوئی نکلوایا، نہ کچھ کر سکا. تو یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ باتیں ہوتی ہیں، یہ پالیسیز کی باتیں ہوتی ہیں. جب آپ دیکھیں مشرف نے ٹیک اوور کیا تو یو ایس کہتے تھے کہ کوئی پاکستان میں کوئی ہے، کوئی سم جرنل ہیز ٹیکن اوور، آئی ڈونٹ نو. 9/11 ہوا، جب ان کو ضرورت پڑی تو صبح شام مشرف کر رہے تھے. تو نارملی جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب ان کو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے، اور پاکستان کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ افغانستان کو انویٹ کرتے ہیں. ایف پاک جو سسٹم پہلے تھا اس کی نظر سے دیکھتے تھے، اور افغانستان کو انویٹ کرتے ہیں. ایف پاک تو خیر جنہوں نے جو ایک شخص رکھا ہوا تھا زلمے خلیلزاد، اس نے تو تباہی کر دیا نا. ایسے شخص وہ کر دیا جس کو مطلب ہے کہ وہ بندر کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ دے دے، جس سے سارا کچھ ہے. اور اس پہ دیکھیں میرا اپنی ایک آپ کے
اس سے پروگرام سے کوئی ہٹ کے وہ چیز چلی جائے گی. ہمیں اپنے افغانستان کی پالیسی کو ریوائیو کرنا چاہیے. ٹرو. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں اور اس ڈاکٹر سے کی دوائی سے میری مرض کی تشخیص نہیں ہو رہی ہے تو مجھے ڈاکٹر اور دوائیاں چینج کرنی چاہیے. تو ہمیں اس کے اوپر ایک سوچنا چاہیے, ایک تھنک ٹینک کی صورت میں یا ایک ڈائلاگز ہونا چاہیے اور اس پہ ہم دیکھیں کہ ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا امپورٹنٹ ڈائلیما ضرور ہے, لیکن اس میں ایک چیز جو انٹرسٹنگ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو بیرونی مداخلت ہے, خاص طور پہ ہم را این ڈی ایس اس وقت کی جو ان کی ایجنسی تھی جو کہ اب سپلنٹر بن چکی ہے کیونکہ وہ تو ختم ہو گیا سسٹم, لیکن وہ ابھی تک موجود ہے, کانٹریکٹرز موجود ہیں, اس کے علاوہ موساد کی انوالومنٹ وہاں پہ موجود ہے, اور ممالک ہیں جو کے ساتھ بیٹھ کے وہ سرزمین کو باقاعدہ طور پر انگیج کریں. آپ نے جو بلوچستان کا شروع میں ہم نے ذکر کیا, آپ کے سامنے کے پی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے تانے بانے وہاں سے ملتے ہیں. کیسے انگیج کیا جا سکے گا اس وقت ان کو جو ڈالر مل رہے ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں اجیت دوال کی سٹیٹمنٹ ہے کہ دے آر پیڈ مرسنریز, ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ڈالر مل رہے ہیں یا آپ این ڈی ایس کی بات کر رہے ہیں, وہ تقسیم ہو گئے لیکن وہ تو موجود تو ہے نا اس علاقوں میں, موجود تو ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اپنی پالیسی, ہمیں اپنے لیے پالیسی بنانی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے ہم پالیسی بنائیں اور ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہم دیکھیں کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. ہم نے ان لوگوں کو جن کو ہم نے مہاجرین رکھا تھا, آج اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ویزے کے ذریعے آئیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم ویزے کیوں لیں گے بھئی, اب کیوں نہیں ویزے لیں گے. دنیا کہتی کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, تو مجھے دنیا والے بتائیں کہ پاکستان کوئی شہری بغیر ویزے کے آپ کے ملک میں آ سکتے ہیں. جو چاہتے ہیں کہ ایسی چیز نہ ہو اور یہ امپلیمنٹیشن ایسے نہ ہو اور بغیر ویزے کے آئیں, تو پھر وہ اپنے ملک میں پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے لیے ویزے کھول دیں. ہماری مرضی, ہم جب آئیں اور جب جائیں جو کچھ کریں. لیکن یہاں پر جو دیکھیں ملیٹنسی جب ہوتی ہے اور میجورٹی جب آپ دیکھیں, میجورٹی میں کہوں گا سب سے زیادہ ان کے تانے بانے جا کے افغانستان سے ملتے ہیں. افغانستان سے وہ چیزیں ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں, ٹریننگ کیمپ وہاں پہ ہیں, سارے ٹریننگ کیمپس ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ان کے ساتھ, تو پھر وہ جن کو جو کہتے ہیں اور ہمیں مشورہ دیں کہ ویزے نہیں ہونے چاہیے, پھر وہ یہ افغانستان کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے ملک لے جائیں, وہاں پر ایک اچھا بزنس ہوگا. ہم نے پہلے دیکھے سالوں سال ہم نے خود 2 کے بجائے 1 روٹی کھائی ہے اور ہم نے اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کو رکھا ہے, اور ہم اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. ان کے اوپر مشکل وقت ہے اور ہم نے رکھا تھا. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ تھوڑے سے اسٹیبل ہو جائیں تو اب اگر پاکستان پہ حملے شروع کر دیں, پاکستان کے خلاف لابی کریں, پاکستان کے خلاف بات کریں, تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کم از کم. لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ دیکھیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹلٹ جو ہے وہ زیادہ بھارت کی جانب رہا, ان کی انوالومنٹ زیادہ رہی, ان کی انگیجمنٹ زیادہ رہی, ان کا انٹرسٹ رہا, انویسٹمنٹ ہوئی. انویسٹمنٹ کے نام پہ جیسے ایران کے اندر ہم نے کلبھوشن پکڑا تھا, ان کے اندر بھی اسی طرح کا ایک پوائزن بھرا گیا. آپ نے دیکھا کتنی مرتبہ افغانستان کے لوگوں نے, کرکٹ کے اندر دیکھ لیں, جب پاکستان ہارتا ہے تو وہ کس طرح جشن مناتے ہیں, انڈیا کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں. پرابلم کہاں پہ؟ دیکھیں انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو کے سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو, ان کے جمہوریہ کریں. ہم یہ نہیں کہتے کرکٹ میں یا ہاکی میں یا کسی سپورٹس میں ہمیں جا کر سپورٹ کریں, ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سالوں سال پاکستان نے آپ کو ہوسٹ کیا, تو اس وقت انڈیا کی تھا. اس وقت یہ ریفیوجیز انڈیا کیوں نہیں جا رہے تھے؟ شاید گئے ہوں گے, بڑے محدود گئے ہوں گے. جو ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں ریفیوجیز تھے, تو اس وقت انڈیا کی تھا. اس وقت کے ساتھ انڈیا دوستی کیوں نہیں نبھا رہا تھا؟ آج جب وہ پاکستان کے خلاف ان کی سرزمین استعمال کرنا چاہتا ہے تو اب یہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں. انڈیا کے ساتھ چائنا نے کیا کیا آپ دیکھیں نا, انہوں نے وہاں پہ چھیڑ چھاڑ کی. چائنا والوں نے ان کو ٹھیک مطلب ہے کہ ایک جواب بھی دے اور ان کو اپنے جو ہے اپنے اوقات میں رکھا. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے, افغانستان کی عوام کو سمجھنا چاہیے. میجورٹی افغانستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ پاکستان سے پڑھ کے گئی ہے. انہیں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں, چاہے وہ اسلام آباد, پشاور, ڈیر اسماعیل خان, جو بھی یونیورسٹی آپ کہیں, میجورٹی ہماری یونیورسٹی میں وہ پڑھ گئی. میں خود افغانستان کئی دفعہ ان کے فورسز کے لوگ ٹرینڈ ہوتے رہے یہاں پہ. میں خود کئی دفعہ افغانستان گیا اور مجھے وہاں پر جو آفیسرز ملتے رہے, اور کوئی بتاتا کہ میں کوئٹہ سے یا پشاور سے, ڈیر اسماعیل خان سے یا لاہور سے بھی پڑھے ہوئے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں کہ نہیں پڑھے ہوئے. تو ان یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں, یہاں کے گریجویٹس ہیں جو وہاں پر جا کر بھی جابس کر رہے ہیں. تو ہمیں سارٹ آؤٹ یہ کرنا چاہیے نا کہ مسئلہ ہے کہاں پہ, یعنی کہ جو اتنے لوگ ٹریگر کر دیے جاتے ہیں. میں چلیں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے آپ کو پوائزن کیا گیا اور ان کی سرزمین بھی استعمال ہوتی ہے, لوگ بھی. ہمارے میں کمی کیا تھی؟ ہم نے کیوں اتنا جیسے کہتے ہیں آنکھیں بچھائیں؟ آپ نے بھی چائنا کی مثال دی کہ ہمیں لمٹ میں رکھنا چاہیے تھا. ایران نے بھی یہی کیا تھا کہ بارڈر کے اوپر ایک ایریا بنا دیا تھا اور وہیں سے واپس کر دیا تھا. ہم نے ذرا زیادہ پرخلوص تھے, ہمارے مسلمان بھائی بہنیں تھے, ہم نے ان کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ کہا کہ ان کے اوپر مشکل وقت ہے, ہم ان کو سپورٹ کریں. دیکھیے آپ کو میں ریسنٹ مثال دوں, جب سوات کے IDPs آئے, آپ دیکھیں ثوابی مردان 400 لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے. بالکل ایسی تھا. یہ نہیں پوچھا کہ وہ فیصل کنڈی ہے یا عاصم ہے یا ABC کون ہے,
انہوں نے اپنے جو حجرے ہیں ان کو کھول دیے. مشکل وقت تھا. دیکھیے آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے کہیں اور جانا, ان سے پوچھیں جو اپنا گھر چھوڑ کے نکل مکانی کرتے ہوں کسی اور گھر میں, ڈسپلیس ہونا بہت مشکل کام ہے. اور اپنے گھر میں وہ کتنی, چاہے وہ جتنا بھی غریب ہو, کتنے عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا, اور ادھر کیا کر رہا ہوگا جب وہ. لیکن چیز یہ ہے کہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ اس وقت ان کے اوپر بڑا مشکل وقت ہے. اب جب افغانستان ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی وہ اسٹیبلائز ہیں, چاہے وہ پچھلی حکومت تھی چاہے یہ حکومت ہے, تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنے ملک جانا چاہیے ایک طریقہ کار کے ساتھ, اور اگر آپ نے پاکستان آنا ہے تو یو شوڈ فالو دی رولز, انٹرنیشنل جو رولز ہیں, انٹرنیشنل بارڈرز کے جو رولز ہیں, ویزاز ہیں, جو بھی چیزیں, آپ بالکل آئیں پاکستان آئیں, بزنس کریں, یہاں پر آپ کو جاب ملتی ہے, آپ جاب ویزا لیں, چیزیں کریں اور لیگلی آئیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ چیز, پھر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے ملک دشمن جو ہے ان کو استعمال کرتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم ان کے اس میں یہ ہے کہ ہمارے اور افغانستان کے تعلقات. دوسرا جو سی پیک کا جو ایک سسٹم چل رہا ہے جو کہ ابھی افغانستان سے گزر رہے ہیں, اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ پچھلے کچھ دنوں میں آپ چائنیز کے جو یہاں پہ لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں, دو تین دن پہلے بھی ہوئے, اس سے پہلے کراچی میں ہوئے, کراچی میں ایئرپورٹ کے اوپر کیا گیا, بڑا افسوسناک واقعہ تھا. بڑا افسوسناک واقعات ہوئے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چائنا کے ایسے تعلقات ہوں جس سے یہ آگے بزنس بڑھا سکیں. فیصل صاحب, جب زرداری صاحب کی حکومت یعنی آپ لوگوں کی حکومت تھی, کرزئی صاحب کے ساتھ بہت اچھی انگیجمنٹ تھی زرداری صاحب کی, if I am not wrong, اگر آپ میری بات, میں اس کو جو کوٹ کر رہا ہوں, ہم نے یہاں تک دیکھا کہ اس وقت حالات بڑے کنٹرول ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا انفنٹریشن وزیرستان آپریشن, چوال ویلی کی بات, اور بڑا زور ہوتا تھا پاکستان کے اوپر, ڈو مور. اس وقت کیا پالیسی ٹھیک تھی یا اب کی پالیسی میں کیا خرابی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پالیسی اس لیے ٹھیک تھی کہ جب زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنسی کا حلف لے رہے تھے تو دنیا میں ایک ہی ملک کا صدر تھا جو اور ٹیکنگ سیریمنی میں بیٹھا ہوا تھا, اور حامد کرزئی صاحب سے انہوں نے اپنی اور ٹیکنگ سیریمنی میں کرزئی صاحب کو بلایا, اور وہ اس لیے بلایا کہ دنیا کو ایک میسج دینا چاہ رہے تھے کہ ہم ایک برادرانہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں, ہم ایک اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں, ہم ایک اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کل ہی علامہ اقبال ڈے ہمارا گزرا ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کیا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ وایا, مطلب اس وقت تو یہ تھا, ہم ابھی کے پی کہیں گے, کے پی سے آپ کا جو سینٹرل ایشیا کا روٹ ہے وہ افغانستان ہے, اور وہ افغانستان جب سینٹرل ایشیا پہنچے تو آپ یورپ پہنچ سکتے ہیں. تو اس نے اپنی شاعری میں یہ کہا ہے کہ افغانستان اس پورے خطے کا دل ہے. اور اگر یہ دل مطلب ہے کہ پریشان ہوگا یا زخمی ہوگا تو حالات خراب ہوں گے, اور اگر دل ٹھیک ہوگا, فار ایگزامپل افغانستان ٹھیک ہوگا, اسٹیبل ہوگا, پرامن ہوگا, تو پورا خطہ ٹھیک ہوگا. لہٰذا ہم نے وہ میسج دیا تھا کہ ہم ایک اچھے تعلقات چاہتے ہیں, اور ہمارے اچھے تعلقات بن بھی گئے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یو ایس یہاں پر موجود تھی, سلالہ انسیڈنٹ آپ دیکھیں, ہم نے نیٹو کے 7 مہینے بلاکٹ کیے, ہم نے ہیلری کلنٹن معافی مانگ رہی تھی, ہم نے ان کو جو ہے ریزسٹ کیا. تو چیزیں ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایسی چیزوں پہ حکومت کی پالیسیز کے اوپر میں سمجھتا ہوں, اور نیشنل ایشوز جو ہوں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر جو ہے اسٹینڈ لینا چاہیے. ہم کہیں کہ نہیں اگر یہ چیز فلاں پارٹی کی حکومت ہے تو ہم جو ہے وہ بالکل ہی کہیں گے نہیں بس یہ اس کی ہے تو ہم پالیسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ چیزیں میں سمجھتا نہیں ہونا چاہیے. کہاں تک درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی مفاہمت کرا کے کچھ چینج آگے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے؟ بڑی باتیں گرم ہیں اور یہ افواہیں ہیں, رومرز ہیں, اور اس کے اندر میرے خیال ہے کہ ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے فارمولا 20 استعمال ہوگا. کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ہماری بات چیت ہو سکتی. ایسا کوئی مفاہمت کے نام پہ اگر پولیٹیکل فورس ہوتی تو ہم کہتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن سیاستدان ہونا تو مجھے تو نہیں لگتا. آپ کو ان میں سے کوئی سیاستدان نہیں لگتا؟ دیکھیں جو سیاستدان, شاہ محمود قریشی تو آپ کے ساتھ سے ہی گئے ہوئے ہیں. نہیں, جو سیاستدان ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اوکے, جو سیاستدان نہیں ہے یا ڈیپوٹیشنس ہیں تو وہ تو ڈیپوٹیشن والے کام کریں. کچھ چند نام لوں, آپ بتائیں کہ سیاستدان ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں سیاستدان ہے یا نہیں ہے, جو سیاستدان کچھ تھے بھی صحیح, ادھر جا کے انہوں نے ایسا, شیر افضل مروت کا آپ بتا دیں, ایک اچھا پولیٹیکل ورکر ہے, اس کے اتنے اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے پارٹی ٹو پارٹی بات کر سکے. اور آپ کے پڑوسی, آج بھی ایک یاد ہے, آپ کے پڑوسی جو ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, شیر افضل مروت صاحب ان کا ایک احتجاج تھا اس وقت, اور پچھلی ہماری حکومت تھی, تو چیئرمین بلاول صاحب گئے کراچی, اور انہوں نے کراچی میں گرفتاری ہوئی. تو چیئرمین صاحب نے فوراً سی ایم صاحب کو کہا کہ فی الفور جو ہے سیاسی قیدیوں کو چھوڑ دیں. شام کو شیر افضل صاحب نے رات کو ٹویٹ کیا اور شکریہ ادا کیا بلاول صاحب کا. کیا صبح وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو چکی تھی. اب تک ڈیلیٹ ہو چکی ہے؟ صبح اس وقت صبح ودن فیو آورس, کیونکہ اپنی پارٹی والے پیچھے پڑ گئے, تم نے کیا ہوگا, کیا جو بھی تھا. ان کو ابھی بھی مشکوک دیکھا جاتا ہے. دیکھیں وہ پولیٹیکل ورکر ہے, میری اس کے ساتھ بنتی نہیں بنتی ایک اور چیز ہے.
لیکن جب کوئی بھی نہیں تھا اور سارے یہ چوہوں کی طرح بل میں گھسے ہوئے تھے، وہ اکیلا باہر نکلا. وہ شیرت جو تھا وہ جا کے چیلنج بھی کر رہا تھا، جلسے جلوس بھی کر رہا تھا، اپنے پارٹی کو موٹیویٹ بھی کر رہا تھا. ورکرز کو انٹیکٹ کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس پولیٹیکل پارٹی، جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کا اگر جینوئن پولیٹیکل ورکر ہو، اس کی قدر کرنی چاہیے. تو آپ کے جو پڑوسی ہیں گورنر ہاؤس کے، خیبر پختونخوا کے سی ایم، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ بار بڑھ کے مارتے ہیں آپ کے خلاف، کسی کے خلاف، اور اس کے بعد اندر جا کے وہ بالکل جو حکم میرے آقا. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈائلاگس کے اس میں دیکھیں، ڈائلاگس کے لیے اپنی کمیٹی بنائی جیسے سنجیدہ کمیٹی. اب مجھے بتائیں کہ اسد کیسر کیا کر رہا ہے؟ ابھی انہوں نے کفن باندھنے کا اعلان کر دیا ہے جناب. دیکھیے اسد کیسر اور پتہ نہیں پی ٹی اے کا چیئرمین اور کون کون سے لوگ، عمر ایوب، مولانا صاحب کے گھر کے ورد کر رہے ہوتے ہیں روزانہ، اور سی ایم صاحب ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. سی ایم صاحب صوبائی صدر بھی ہیں پارٹی کے، تو آپ کہتے ہیں کون سے؟ ان کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. یہ پہلے اپنے خود تو ٹھیک ہو جائے نا، ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک سٹیٹمنٹ کریں. انٹرنل بھی ہوتی ہیں پارٹی میں ڈیفرنسز، لیکن اتنی نہیں ہوتی جس طرح وہ دکھا رہے ہیں. تو آپ کی اور ان کی نرم گرم بیانات کی سیاست چل رہی ہے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں جا کے کسی موقع پہ پھر آپ لوگ اکٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کرکٹ کے معاملے میں اکٹھے ہو جائے. ان کو بھی تو شوق ہے ہمارے ساتھ میچز کھیلتے رہیں. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے بھی جب جرگا ہوا تھا، پشتون جرگا ہوا تھا، اس میں انہوں نے مجھے کال کی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کال کی تھی، اور صوبے کے امن کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم ریکانسلیشن کی بات کرتے ہیں، ہم ڈائلاگس کی بات کرتے ہیں. معذرت، یہ امن کی بات ہے جو بھی جلسے میں کی گئی سوابی میں؟ نہیں، میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب وہ تھا اور اس وقت پشتون ایک جرگا ہو رہا تھا. اس کے لیے جب انہوں نے کہا کہ ہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم گئے، ہم نے کمیٹی بنائی، پارلیمانی کمیٹی بنائی جس کو سی ایم ہیڈ کر رہے تھے. اس کے بعد باقی پارٹی کے نمائندے بھی تھے، اور ہم اس لیے گئے تھے کہ اگر ہم اس میں نہ جاتے تو آپ لوگ ہمیں تنقید کرتے کہ دیکھیں وہ سی ایم صاحب نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا جس میں گورنر صاحب نہیں گیا، فلاں نہیں گیا. ہمارے لیے حیران کن تھا، ہمارے لیے حیران کن تھا جس طرح وزیر داخلہ اور آپ اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساری چیزیں ہوئی. نہیں، یہ صوبے کی بات تھی اور صوبے کے لیے ہم ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بھی بات کی، دیکھیں پھر اس کے بعد ثوابی کے جلسے ہوئے، انہوں نے دیکھیں اب وہ پریشر میں بھی ہے کیونکہ اس وقت آپ نے یہاں سے مہمان بھی ایک بھیج دیا. وہاں پر دو حکومتیں چل رہی ہیں، ایک بشر بیوی کی حکومت چل رہی ہے، ایک سی ایم صاحب کی حکومت چل رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہی احکامات آ رہے ہوں، ہو بھی سکتا ہے کہ وہاں سے احکامات آ رہے ہوں، اور ہو بھی سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی اسٹیٹمنٹ دینی ہے، اور اب تو ان کے اوپر مانیٹر آ گیا. ان کی مطلب ہے بہت سی چیزوں کو خود مانیٹر کر رہی ہوتی ہے، ورنہ کیوں بیٹھی ہے پشاور میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پشاور میں جو ہے وہ سیف محسوس کرتی ہیں اپنے آپ کو. کوئی سیف محسوس نہیں کرتی. سیف کیا ادھر کوئی مطلب ہے کہ آپ مجھے بتائیں بنی گالہ میں کیا اپنی حکومت ہے نا وہاں پہ؟ کیا بنی گالہ میں کے پی کی پولیس نہیں ہے؟ سارے کے پی کے سارا خرچہ کے پی نہیں برداشت کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر حکومت کرنی، پہلے بھی انہوں نے پنجاب میں حکومت کی فرغوگی کے ذریعے، اب یہاں پہ بھی انہوں نے کوئی فرغوگی ڈھونڈ لی ہے تو فرغوگی کے ذریعے یہاں پر بھی حکومت کریں گی. وہاں کے قصے آپ نے سنے تو یہاں کے قصے بھی بہت جلد آپ کے پاس آ جائیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہوئی تو اگر فرغوگی اتنی اچھی تھی، نیک پاک سیرت خاتون تھی، تو ان کو ذرا پاکستان لیں، ان کی ذرا تلاشی لیں تو وہ سب کچھ پتہ چل جائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا. عدالتوں میں جواب دیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں، تلاشی جو یہ بار بار تلاشی کی بات کرتے تھے نا، فرغوگی کی تلاشی لے پتہ چل جائے گا کہ جیب سے کیا کیا اس تلاشی کس کے کس کی حوالے سے چیٹیں نکلتی ہیں. ایک اہم سوال ہے، میں بریک کے بعد آپ سے اس پہ بات کروں گا. اور تاریخ میں جتنے سیاستدانوں یا لیڈرز کی بات کی جاتی ہے، ان کے کیسز کی بات بالخصوص کی جاتی ہے اور ہمیشہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ملے تو وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں نیوز ون ٹونائٹ میں. فیصل صاحب، جب بات کی جاتی ہے، ہم سیاست میں ایک جسے کہتے ہیں نا، ان کا ایک نعرہ تھا کہ احتساب، ٹھیک ہے، تحریک انصاف بھی اسی لیے نام رکھا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا ہمارا نیریٹو یہی ہے، کرپشن کا خاتمہ کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا. اور آج بھی کبھی سوئٹزرلینڈ کی بات کی جاتی ہے، سرے محل کا ذکر کیا جاتا ہے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی بات کی جاتی ہے، اور دیگر چیزوں میں ان کے جو بھی کیسز بنتے رہے سیاسی بنیادوں پہ تھے جو بھی تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس آپ نے جس کا بھی ذکر کیا، پنجاب کی حکومت، فرغوگی اور بشرا بی بی کا، اور کتنا کمپیریزن ہے؟ بالکل کمپیریزن کیا، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فرغوگی اگر آپ بات کریں، کیا بشرا بی بی کی ٹیپ ریکارڈ نہیں سنی گئی کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں کس سے ایون توشہ خانہ کا آپ دیکھ لیں، کس سے کیا کیا چیز ڈیمانڈ کی. پھر فرغوگی کے ذریعے ٹرانسفر پوسٹنگز کروائیں، پیسے مانگے گئے، لوگوں سے بھتے بھی لیے گئے اور منتھلیاں بھی لی گئیں. تو وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بلا لیں تو کہ جیب سے جو چیٹیں نکلیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کیا چیٹیں ہیں. اس میں تو فرم جو ان کے خاور مانیکا سابق ان کے شوہر تھے، ان کا بھی بڑا تذکرہ آتا ہے. اور جو مجھے انفارمیشن ملی ہے غالباً وہ
ہم تو کبھی بھی یہ بلیو نہیں کرتے کہ ہمارے پاس 2 ملکوں کے پاسپورٹ ہیں، 3 ملکوں کے پاسپورٹ، سنے کہ 2-3 ملکوں کے 2-3 پاسپورٹ، مختلف قسم کے پاسپورٹ تھے. کس کے پاس؟ فراگوگی کے پاس. ٹھیک. اگر ان کی نیت صاف تھی اور ٹھیک تھی تو وہ پھر پاکستان میں رہتی. ہم نے فیس نہیں کیا. زرداری صاحب اگر 12 سال یا 14 سال جیل میں رہے ہیں تو کیا ملک سے گئے باہر؟ ادھر اس ملک میں رہے. وہ بھی بیمار تھے، وہ بھی علاج کے بہانے جا سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا، اور ادھر وہ رہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ خود ابھی تک سال سے زیادہ کچھ عرصہ ہوئے اور مگر مچ کے آنسر ہو رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے. ہم نہیں سمجھتے کوئی زیادتی ہو رہی. آپ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ یار یہ جائیں، اگر ان کے ساتھ زیادتی ہے تو یہ عدالت کا سامنا کرو، عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، جائیں. تو اب عدالتوں کے حوالے سے لیکن کم از کم ہمارے دور میں یہ نہیں ہو رہا کہ میں آج پریس کانفرنس کروں یا کوئی پی ایم ایل این کا بندہ پریس کانفرنس کرے اور بتائے کہ جی یہ عاصم رضا صاحب جو ہیں یہ اگلے ہفتے فلاں تاریخ کو اتنے بجے گرفتار ہو جائیں گے. پھر اگر آپ بڑی جمہوریت کی اور خواتین کے آپ اس کی بات کرتے ہیں تو عید کی رات پہ آپ نے فریال تالپور صاحب کو اسپتال سے اٹھا کر جیل لے گئے. تو اس وقت آپ کی اخلاقیات، آپ کی غیرت، آپ کی جرت کہاں پر تھی؟ شہزاد اکبر اینڈ کمپنی اعلان کر دیتے تھے. اور وہ ڈیپوٹیشن والا تو ادھر چلا گیا نا، اپنی کارروائی کر کے ادھر بیٹھ گیا آرام سے، جو ہے نا اپنے مزے کر رہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو باقی پولیٹیکل پریزنر تھے، آپ نے کہا تھا ایک سب جو ہے ان کی یہ خواہش تھی کہ ساری اپوزیشن جیل میں چلی جائے اور ہم حکومت کریں. انہوں نے کوشش کی، کیسز بنائے، سب کو اندر بھی کیا، سب باہر بھی آ گئے، ضمانتیں ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ غلط کیس تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایسے کرتوت ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط کرتوت تھے، 9 مئی والے ربائی کرتوت، اگر آپ کے کرتوت ٹھیک تھے آپ کی ضمانت ہو جائے گی، اور آپ کے کرتوت غلط تھے تو سزا بھگتیں گے. وہ تو فوٹیج مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں فوٹیج دکھائیں. وہ تو اب یہ ایک انہوں نے لیم ایکسکیوز یہ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں وہ فوٹیجز دکھائی جائیں. فوٹیجز دے بھی گئی تو اس کو نہیں مانتے کہ جس طرح رہنما ان کے کہہ رہے تھے کہ ادھر ٹارگٹ کرنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر چلو. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب عمران کو ضمانت ملی اور اس نے پریس ٹاک کی تھی، اس نے کہا جب مجھے گرفتار کریں گے تو ایسا تو ہوگا. خود ہی کہا تھا اس نے. پھر اس نے کہا جب میں نہیں ہوں گا تو میری کمیٹی یہ کام کرے گی. تو اسی کمیٹی آرڈرز کر رہی تھی. ان کے اپنے لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کے اپ لوگوں کی ویڈیو آئی ہیں، ان کے لوگوں نے سیلفیاں اور جو ہے وہ ریکارڈنگ کر کے جو اپنے اداروں کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے ملک کو گالیاں نکالی ہیں. تو آپ اس لیے ہیں اگر آپ کو بہت کوئی ایسا ملک عزیز ہے جس کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہو، جا کر اس ملک میں اپنا گھر بنا لیں، ادھر جا کے سیاست کریں. اس کو آزادی رائے کے اظہار کی بات کی گئی تھی. نہیں دیکھیں آزادی رائے اس پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، ہم تو یہ بولنے کا ہمارا حق ہے. نہیں دیکھیں آپ اگر آزادی کی بات کرتے ہیں لیکن ایک آزادی کی ایک حد ہوتی ہے نا، کسی ملک کی آزادی کی حد ہوتی ہے. آپ اگر ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف گالیاں بکیں گے، ادھر میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے گالیاں بکوں گا تو یہ آزادی نہیں ہے. ہاں جمہوری آپ کو بالکل، آپ پولیٹیکلی جمہوری طریقے سے آپ بالکل کرٹیسائز کریں، لیکن میں ادھر بیٹھ کے آپ کے پورے پروگرام میں یا کہوں گا کہ نہیں میں اپنے اداروں کو اور ملک کو گالیاں نکالوں گا، پھر آپ اس ملک میں رہ کیوں رہے؟ پھر اس ملک میں چلے جائیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. عدلیہ کو بھی انہوں نے متنازع بنا دیا. عدلیہ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کس نے لگایا تھا؟ انہوں نے خود. اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بہترین شخص اس ملک میں نہیں ہے. وہ چیف الیکشن کمشنر تھے، اور ان کے میرے خیال سے بدن لا جو تھے وہ چیف کمشنر تھے اسلام آباد. آپ نے کہا تھا کہ یہ اس سے بہترین چیف الیکشن کمشنر نہیں آ سکتا. آئے بالکل. تو آپ نے لگایا. ہمیں جب کہتے تھے کہ آپ نے نیب کا چیئرمین لگایا خود بھگتو، تو یہ تو آپ نے لگایا نا. آپ تو بڑے کمپیٹنٹ بندے تھے، آپ تو اکلے کل ہیں، آپ نے اس بندے کو لگا لیا تو پھر آپ ٹھیک ہے آپ نے لگایا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہوگا. تو اس میں ایک چیز جو اب نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ استعمال ہوئے ہمارے رجیم چینج میں، انہی پہ الزام لگایا گیا فیصل صاحب، انہی کو آج مجرم ٹھہرایا گیا، لوگ آپ نے لگائے. لیکن ایک چیز جس کے اوپر وہ بہت زیادہ، جو سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلے اور خاص طور پہ وہ 8 ججز کا فیصلہ جو ایک فل بینچ نے دیا تھا فیصلہ آپ کی ریزرو سیٹس کا، آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر بھی تفریق پیدا کی انہوں نے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ بالکل غلط تھا. عدالتوں نے ماضی میں بھی فیصلے پنجاب میں کیے کہ پارٹی کا پارلیمان لیڈر فیصلہ کرے گا ووٹ کدھر ڈال دیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں پارٹی کا ہیڈ ڈیسائیڈ کرے گا ووٹ کدھر ڈال دیں. جہاں جہاں آپ کو ضرورت پڑی آپ نے وہ فیصلے کیے. آپ ریزرو سیٹ کی بات کرتے ہیں، جس جماعت نے الیکشن نہیں لڑا آپ اس کو کیسے، آپ اور میں عدالت جاتے ہیں کیس لڑنے کے لیے، اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دونوں جو ہے نا آپ دونوں کیس لڑیں، لیکن وہ سامنے جو بندہ بیٹھے ہیں ہم اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. جس سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات ہے. تو ایسا تھا کہ ایک نیا ری رائٹ کیا گیا تھا ان کو. دیکھیے میں اگر آج فار ایگزامپل پیپلز پارٹی میں ہوں اور میں ایک عہدے پہ ہوں، میں اب الیکشن کمیشن میں جاتا ہوں کہ یار میرا جو ہے نا جو ہے میں اس پارٹی کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں، مجھے اجازت ملے گی؟ آپ کہتے ہیں نہیں ایم این ایز ایم پی ایز جتنے بھی ان کو اٹھاؤ اور جا کے زبردستی شامل کرا کیا گیا. تو آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بلا لیتے ہیں ان کی پریس کانفرنس کرا لیں کہ یہ شامل ہو گئے.
اگر بالفرض آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو خیر عدالت کی فارمیشن بہت چینج ہو گئی ہے، اس کے اوپر بھی بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ پہ شب خون مار دیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو سیٹس مل جاتی تو یہ ان کا ٹارگٹ یہ ترمیم کو روکنا تھا جس کی بات تھی؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، کو سیٹ مل بھی جاتی پھر بھی یہ کچھ ایسا نہیں ہونا تھا. اور یہ جو ہے یہ ایسی باتیں ہیں، اور ان کو ٹارگٹ کیوں اچیو ہو، ان کو سیٹیں کیوں ملیں گی؟ کوئی ملک میں آئین اور قانون بھی ہے کہ بس سیٹ ایسی مل جائیں گی، کوئی ریٹ میں تو نہیں بانٹ رہے نا. آپ نے آئین کو فالو کرنا ہے نا. آئین میں مجھے بتائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہے، اپنی پارٹی کی ٹکٹ پہ بھی نہیں لڑ رہا ہے، وہ الیکٹ ہونے کے بعد اپنی پارٹی میں شامل ہوتے دوبارہ، جو اس کی اپنا جو سنی اتحاد کونسل، ٹھیک ہے، سنی اتحاد کونسل والا خود لیڈر جو ہے وہ خود آزاد لڑتا ہے، اپنی پارٹی میں شامل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے میں نے آپ نے لسٹ دی ہی نہیں ہے، 3 دن کا ٹائم ٹھیک ہوتا ہے، آپ نے لسٹ ہی نہیں دی. اور اب چلو وہ تو چھوڑے کہ سنی اتحاد کونسل کہتے نہیں پی ٹی آئی کو دو. اب یہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. بات یہاں پہ آتی ہے کہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جو ترمیم کی گئی ہے اور سینٹ کی فارمیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے، کے پی کا اس کے اندر ابھی کوئی پارٹیسپیشن تھی نہیں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اب چیلنج کیا گیا ہے اس ترمیم کو بھی، یہ قانون سازیاں جو کی جا رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو آئینی بینچیں بنی ہیں اس کا کوئی رول ہوگا؟ پاکستان میں کون سی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا گیا؟ ہر ترمیم کو چیلنج کیا گیا، تاریخ یہ بتاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پرابلم یہ کہ پارلیمنٹ کس لیے بیٹھی ہوتی ہے؟ اس لیے بیٹھی ہوتی ہے کہ قانون سازی کرے گی نا. پارلیمنٹ اس لیے تو نہیں بیٹھی نا کہ سبزی منڈی میں جا کے نرخنامے لگائے گی. ہمارا کام ہے قانون سازی کرنا. ہمیں اگر مینڈیٹ ملتے ہیں اور ہم پارلیمنٹ میں تو ہم قانون سازی کرتے ہیں. 18ویں ترمیم ہم نے کی، ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی، ہم نے یونیورسلی کی. اس کے بعد 25 ترمیم ہو چکی، 25 ترمیم تک بات آئی، مختلف 2-3 حکومتیں آئیں، انہوں نے 25ویں ترمیم تک آئے. آج 26ویں ترمیم ہو چکی ہے، 27ویں کی بات کل 27ویں ہوگی. وہ کل آتی ہے، مہینے بعد آتی ہے، سال بعد آتی ہے، 10 سال بعد آتی ہے. نمبر تو 27ویں کا ہی ہوگا نا. جو بھی حکومت لیکن لگی آنی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں باقی ترمیمیں آئی ہے نا، تو اگر کسی بھی حکومت کو یہ احساس ہوا اور محسوس کیا کہ ہمیں 27ویں ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ لے آئیں گے. پھر 28ویں آ جائے گی، بائی نمبر 29 اور 30 بھی آ جائے گی. تو جب ان کی مرضی ہوگی حکومتوں کی تو وہ لے کے آ جائیں گے. لیکن آپ نے چیلنج کیا کہ بھائی خواتین کی سیٹیں نہیں تھی تو آپ نے الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ آپ نے کے پی میں الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ آپ پہلے کرا لیتے. آپ جا کے اسٹے پہ اسٹے لے رہے تھے، تو جب اسٹے پہ اسٹے لے رہے تو الیکشن وہ نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہاؤس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی، اب آپ بولیں گے جی اگر یہ کے پی کا الیکشن نہیں ہوا تو پریزیڈنشل الیکشن کیوں ہو چکے ہیں، پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن کیوں ہوا ہے؟ ہمارا انتظار کریں جب تک کہ اگر یہ فیصلہ 5 سال تک نہیں ہوتا پھر کیا کریں گے؟ تو بٹن دبانے والا جو کام تھا وہ رک گیا، یعنی دب گیا دب گیا یا بٹن دب گیا. دونوں میں تضاد آ جاتا ہے چیزوں میں کہ دب گیا یا رک گیا. آپ سمجھتے کیا؟ 2 بٹن آپ نے کہے تھے کہ 2 ہیں بٹن دب سکتے ہیں، تو ابھی کون سا دبا ہے؟ دیکھیں سی ایم صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ پریشر میں آ کے اور بڑے اپنے جیسے وہ ڈائلاگ ہوتے ہیں ان کے، اس میں کہا جائے کہ میں تربیلا کا بٹن بند کر دوں گا اور پاکستان کی ساری بجلی بند ہو جائے گی. وہ یاد ہے، کہنا تو بڑا آسان بات ہے لیکن امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل بات ہے. تو اب بھی تو لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے علاقوں میں، کوئی کمی تو پھر بھی نہیں آئی. تو پھر آپ وہ کر لیں نا، بٹن بند کر لیں، پنجاب کی بجلی بند کر لیں. نہیں، پنجاب کی بجلی بند کرنے کے بعد جو ان کے 2 بٹن بند ہونے تھے میں اس کا پوچھ رہا ہوں. دیکھیں بند کر دیں. آپ نے جب کمٹ کیا لوگوں کے ساتھ کہ اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں پنجاب کو بجلی نہیں دوں گا، یا میں نیشنل گریڈ میں جو بجلی جا رہے نہیں دوں گا، میں تربیلا کی بجلی اپنے صوبے میں رکھوں، تو اپنے صوبے میں بجلی دیں، تربیلا کی بجلی کاٹ دیں. کیونکہ آپ 3-4 دن آپ کو صدر زرداری صاحب نے اسلام آباد میں رکھا اور آپ کو کہا تھا کہ آپ ابھی ادھر ہی رہیں گے، اور وہ اس وقت سنے میں یہ آ رہا تھا کہ شاید گورنر راج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ بھی ایک بٹن تھا. کوئی ایسی بات نہیں تھی. نہیں تھی. اسلام آباد آف اینڈ آن ہم آتے رہتے ہیں. وہ تھوڑا سا ان کو پریشر دیا گیا تھا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ کی خبروں میں چل رہا تھا کہ شاید مجھے نہیں بٹھا تھا، لیکن آف اینڈ آن ہم اسلام آباد آتے جاتے رہتے ہیں. کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کے پی میں اب این او سیز ڈپلومیٹس کو نہیں مل رہی ہیں، انٹرنیشنل ڈونرس کو نہیں مل رہی ہیں سارے. تو ہمیں ہفتے میں 1-2 دن ادھر آنا پڑتا ہے تاکہ ان کے ساتھ ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں یا صوبے کے حوالے سے جو ترقی کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے ان کے لیے آنا پڑتا ہے. باقی ایسا کوئی انسیڈنٹس تھا نا کہ دیکھیں 245 ریکوزٹ کر دی گئی، آپ کے فوج کے حوالے کر دی گیا اسلام آباد پنجاب کو، اور ساتھ ہی کے پی سے بھی آرمی کو طلب کر لیے گا ٹروپس کو، اور ساتھ ہی آپ کو کہہ دیا گیا کہ 3 دن آپ اسلام آباد میں ہی رہے، ابھی آپ واپس مت جائیں. تو وہ کوئی انسیڈنٹس یا کچھ اور وجوہات تھیں؟ کوئی انسیڈنس ہی سمجھے کہ کچھ اور ایشوز بھی تھے، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ کوئی گورنر راج لگانے کے اسے. دیکھیں پیپلز پارٹی، پہلے بات تو یہ ہے کہ گورنر راج کے فیور میں ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، تو بیان آ گیا، ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں. لیکن گورنر راج کا آئین میں ایک شک ہے. آئین میں جو ہے آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو ہماری حکومت تھی،
ہم نے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے اپنی حکومت کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا تھا اور یہاں پر پی ٹی آئی کا بانی چیئرمین کہتا تھا کہ میں لاشوں پہ بلیک میل نہیں ہوں گا، یہ ان کی حکومت تھی. لیکن ہمارے جب پرائم منسٹر ادھر گئے تھے وہاں پر ڈیمانڈ تھی کہ صوبائی حکومت، ہم نے صوبائی حکومت کو سسپینڈ کیا. تو یہاں پر تو یہ چیز نہیں ہوتی. تو لہٰذا چیزیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج کے جو ہے وہ چیز موجود ہے اپنا آئین میں، تو لیٹس سی. لیکن میں نہیں سمجھا کہ اس وقت کوئی ضرورت ہے گورنر راج. آئین پہ تو موجود ہے لیکن پاسبلٹی بھی موجود ہے. پاسبلٹی پاکستان میں ہر چیز کی موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہے. ناظرین آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. میں چاہوں گا آپ سے اجازت لانے کے بعد.